आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। 8 फरवरी को इंतखाबात से मुताल्लिक हर किस्म के इबहाम को आज इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल दूर कर दिया। इलेक्शन कमीशन और हुकूमती इदारों का अज़्म मुसम्मम है कि मुल्क भर के चारों सूबों के हर हल्के में इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी से मुताल्लिक अहम इजलास में फैसला किया गया कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद इंतखाबात का इनेकाद हर सूरत 8 फरवरी को ही होगा। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने KP और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल, ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन के दफातर और सियासी जलसों पर हमलों के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी, सिक्योरिटी के चैलेंजेस और इंतखाबी अमल को मुतासिर करने वाले वाक़यात के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा और इंतखाबात के शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। गोया आज के इजलास में दहशतगर्दों के दबाव में आने से भी वाशगाफ अल्फाज में इससे इनकार किया गया। आज के इजलास में वज़ीर दाखिला, दोनों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, IGs के अलावा हसास इदारों के हुक्काम ने भी शिरकत की। इजलास के बाद दिगरा वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा कि इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। इजलास से कबल निगरां वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए कोयटा का दौरा किया था। पिछले 3 रोज़ के दौरान बलूचिस्तान में कोयटा, तुर्बत, जाफराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में दस्ते बम हमलों, बम धमाकों के 13 वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें 6 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हुए। दूसरी जानिब KP में भी दहशतगर्दों ने 3 रोज़ में टारगेट किलिंग करके एक इंतखाबी उम्मीदवार समेत 3 अफराद की जानें लीं और इसके अलावा पेशावर, बन्नू, शांगला, शुमाली वज़ीरिस्तान में इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमले हुए हैं। आज इलेक्शन कमीशन में इजलास के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इजलास का मकसद KP और बलूचिस्तान में इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेना था। सिक्योरिटी के हवाले से जामे ब्रीफिंग दी गई। इनका कहना था कि हमें यकीन दिलाया गया है कि इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और इंटरनेट सर्विसेज भी बंद नहीं होंगी। इस मौजू पर बात करते हैं। एक बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन का हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर। हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट वक़ार अली सैयद। बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार अली सैयद साहब। ये बताइएगा कि बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान वफाक मुसम्मम इरादे के साथ गई थी इलेक्शन कमीशन को यकीन दिलाने के लिए, हर तरह की यकीन दहानी के लिए कि जो वाक़यात हो रहे हैं जिस पर बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन को काफ़ी तशवीश थी, हम इसका मुकाबला करेंगे और हम हर तरह से तैयार हैं सिक्योरिटी कवरेज देने के लिए। जिसके बाद ये फैसला हुआ कि इलेक्शन 8 फरवरी को बलूचिस्तान KP में भी होंगे और किसी एक डिवीज़न में, किसी एक बड़े इलाके में भी इलेक्शन को मौकर नहीं किया जाएगा। काफ़ी बड़ा फैसला था ये आज। जी बिल्कुल, शुक्रिया खान साहब। पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन को तशवीश अब भी है और उसका इजहार उन्होंने जो अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ थी उसमें भी उसका इजहार किया है। ताम आज कुछ चीज़ें बड़ी मुनफरिद किस्म की हुई। पहली बात तो ये कि पिछले 2-3 दिन से जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे, तो उसके बाद ये तासुर जा रहा था कि शायद हो सकता है कि जो बलूचिस्तान और KP का जो इलेक्शन है वो मरहलावार भी हो सकता है और वो जो आगे, क्योंकि अब आगे जब 8 फरवरी के बाद एक ज़िमनी इलेक्शन होना है तो उसकी पोलिंग वहाँ पर भी हो सकती है जो तकरीबन 3 हफ्तों के बाद जो है वो होनी थी। ताहम आज जो सिक्योरिटी इदारे हैं, दोनों सूबों के जो आला अफसरान थे, चाहे वो पुलिस के थे या इंतज़ामिया के थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस बात का बावर करवाया कि वो 8 तारीख को जो पोलिंग डे होगा वो पुरअमन होगा और लोग अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने उनकी बातों से इत्तेफाक भी किया और उन पर इत्तेमाद का इजहार भी किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने अपने जो खिताब था उस इजलास से उसमें ये चीज़ वाज़े की कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो पोलिंग को पुरअमन तरीके से मुनक्किद कराए, बल्कि इसके बाद जो दूसरा मरहला है जो सबसे अहम है वो गिनती का मरहला है, जिसमें वाज़े तौर पर उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि जी आप ये पूरे अमल को जो है वो आपने शफाफ बनाना है, क्योंकि जब गिनती का अमल होगा उसमें भी हो सकता है कि कोई इस तरह के अमन अमान की सूरत हाल जो है उसको ख़राब करने की कोशिश की जाए और कोई मनपसंद जो नताइज है वो हासिल करने की कोशिश की जाए। आज जो इलेक्शन कमीशन का ये इजलास था ये इस हवाले से अहम था कि जो 3 दिनों का अभाम था, डेफिनेटली जिस तरह बलूचिस्तान में 13 हादसात हुए हैं, कल KP में जो रेहान ज़ेब है बाजवड़ में उम्मीदवार थे उनको जो है वो कत्ल किया गया, और इसके अलावा जो दीगर वाक़यात थे, तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था अगर उसमें कोई 2-3% अगर मगर की सूरत हाल थी जो कोई बातें ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन को एक और उलझन का सामना है और वो ये कि
کچھ حلقوں میں سپریم کورٹ کے احکامات ہیں جس میں کہ کینڈیڈیٹ شامل کیے گئے ہیں، اور اس معاملے میں جو الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ اسے کافی مشکلات کا سامنا ہے، ان مشکلات کو عبور کیا گیا ہے۔ خان صاحب، اس پہ جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے کل رات کو ہنگامی اجلاس کیا تھا 9:30 بجے، مطلب ہمارے لیے بڑی حیرانگی والی بات تھی۔ تاہم جو دستیاب معلومات ہیں، جو سورسز بتا رہے ہیں، اس کے مطابق یہ کہ الیکشن کمیشن کے پاس ٹوٹل جو بیلٹ پیپر کے لیے 24 ٹن جو پیپر تھا، جو خصوصی جو سیکیورٹی فیچرز کے ساتھ تھا، وہ جو ہے منگوایا گیا تھا، جس میں تقریباً کوئی 2150 ٹن کے قریب جو پیپر ہے وہ اب تک استعمال ہو چکا ہے۔ کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایک تو اگر اوورآل الیکشن کمیشن کا رویہ دیکھیں تو الیکشن کمیشن نے 2 اہم فیزز پہ بہت سارے جو عدالتی فیصلے ہیں اس کو بھی نظر انداز کیا یا اس پر سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف لیا۔ پہلی جو حلقہ بندیوں کا معاملہ تھا اس پر اعتراضات آج بھی ہیں، آج بھی جو مختلف عدالتیں ہیں وہ اس بنا پر جو ہے اس میٹر کو ڈسپوز آف کر دیتی، کیونکہ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک واضح ججمنٹ ہے۔ دوسرا جو اس میں ایک مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بیلٹ پیپر یعنی مختلف، کیونکہ اس وقت آزاد امیدواروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک حلقے میں جیسے کہ اگر وہ ایم این اے کے پاس مور کا نشان ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو آزاد امیدوار اس کے نیچے 2 ایم پی اے یا 3 ایم پی ایز ہیں وہ بھی مور کا نشان جو ہے وہ حاصل کریں۔ اس کے لیے کچھ ریٹرننگ افسران نے فیصلے کیے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ ڈی آئی خان کا فیصلہ تھا تو اس کے ریٹرننگ افسر کو ہی تبدیل کر دیا گیا۔ تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس وقت فل فوکس کرنے جا رہا ہے کہ جی جو پولنگ ڈے ہے وہ پرامن طریقے سے ہو۔ اس کے علاوہ بھی الیکشن کمیشن کو صرف بیلٹ پیپر نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری مشکلات ہیں، جس میں جو سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ جو ریزلٹ کا سسٹم ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا آر ٹی ایس پر اعتراض اٹھایا گیا تھا، تو اس سے پہلے جو آر ایم ایس ہے اس پر اعتراض اٹھایا گیا تھا، تو اس بار الیکشن کمیشن نے جو آر ایم ایس ہے اور آر ٹی ایس ہے اس کا کمبائن ایک سسٹم بنایا ہے جس کو الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا نام دیا گیا ہے۔ آج اس حوالے سے ایک اہم کوسچن بھی چیف الیکشن کمشنر سے پوچھا گیا کہ جو انٹرنیٹ کی دستیابی ہے، کیونکہ جو آر ایم ایس سسٹم ہے اس سے متعلق الیکشن کمیشن یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ بغیر انٹرنیٹ بھی چل سکتا ہے، لیکن یہ ابہام تھا جس کو بڑا واضح کیا گیا، ان کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ آج کے اجلاس میں بھی ان کو یہ بتایا گیا کہ جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ بحال ہوگی۔ بہت بہت شکریہ وقار علی سید ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے۔ کمرشل بریک، پی ٹی آئی نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اب وہ فوری طور پہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے جا رہی ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کی بنا پر اس کو سپریم کورٹ میں اپنا کیس حالنا پڑا، جس کے بعد ان کا انتخابی نشان بلہ چھن گیا، نام چھن گیا۔ اب یہ آئندہ چند دنوں کے اندر تمام ضابطوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ الیکشن ہوں گے۔ اس سے کیا پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوگا، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پی ٹی آئی نے پیر 5 فروری کو دوبارہ انٹر پارٹی الیکشن کرانے کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن سے ایک ہفتے پہلے اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کو مسلسل 2 روز تابڑ توڑ قید کی سزاؤں کے بعد یہ ایک غیر معمولی پیش رفت ہے، جس کو بلے کا انتخابی نشان کی بحالی اور الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کے آزاد اراکین کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے۔ کل پی ٹی آئی نے باقاعدہ جنرل باڈی اجلاس بلایا اور آج آفیشیل اکاؤنٹ سے انٹر پارٹی انتخابات کا باضابطہ شیڈول جاری کیا، جس کے مطابق رؤوف حسن کو پی ٹی آئی کا چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا۔ آج اور کل پارٹی کی مرکزی اور صوبائی سیکریٹریٹ سے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے اور جمع کرانے کی تاریخ مقرر ہے، اور پرسوں 3 فروری کو کاغذات نامزدگی کی اسکروٹی، 4 فروری کو حتمی فہرست تیار ہوگی، 5 فروری کو انٹر پارٹی الیکشن کے اگلے روز 6 فروری کو نتائج کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا۔ اہم بات ہے 23 جنوری یعنی کل تک پی ٹی آئی میں بطور ممبر رجسٹر ہونے والے تمام اراکین انٹر پارٹی الیکشن میں حصہ لے سکیں گے اور اپنی مرضی کے پینل یا چیئرمین کے امیدوار کو ووٹ بھی ڈال سکیں گے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی نے ووٹنگ کے لیے کسی شہر یا علاقے کی وضاحت نہیں کی، تاہم یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان بھر میں مختلف مقامات پر پولنگ ہوگی، جبکہ پی ٹی آئی کے ممبران انٹر پارٹی الیکشن کے لیے بنائی گئی مخصوص اپلیکیشن کے ذریعے بھی آن لائن ووٹ دے سکیں گے۔ پی ٹی آئی کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ نئے انٹر پارٹی الیکشن میں سپریم کورٹ کی تمام ہدایت پر عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے سے اب الیکشن کمیشن نہیں روک سکے گا۔ بہرحال ایک امپورٹنٹ، بہت ضروری، ایک ڈیسپریٹ موو ہے پی ٹی آئی کو اپنی بحالی کے لیے الیکشن کے نتائج کی بنیاد پر کہ اس کو پھر بھی حاصل ہو کہ آزاد امیدوار پی ٹی آئی کو اڈاپٹ کر سکیں۔ کیا واقعی یہ ممکن ہوگا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں پلڈاپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر الیکشن امور کے ممتاز مستند ماہر جناب احمد بلال محبوب۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک بہت بڑی سیٹ بیک ہو چکی ہے، انکریڈبلی بگ سیٹ بیک،
لیکن اب وہ بڑی تیزی سے کوشش کر رہے ہیں کہ باضابطہ الیکشن کرا دیں، جو سپریم کورٹ کی ہدایات ہیں بالکل منون اس پہ عمل کر دیں اور الیکشن سے پہلے الیکشن کے نتائج جاری کر دیں۔ کیا یہ موقع ہے، کیا یہ ایک اپرچونٹی ہے پی ٹی آئی کے پاس اس کے ذریعے کہ اس کے بعد آزاد امیدوار جو کہ آزاد کی حیثیت میں ان کے نامزد کردہ لڑ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکے آفٹر الیکشن؟ یہ پاسبلٹی ہے؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ دیکھیے جو الیکشن کے جو رولز ہیں 2017 اس کے رول نمبر 94 کے اندر یہ درج ہے کہ کس طرح سے آزاد امیدوار پارٹیوں کے اندر شامل ہو کے جو ریزروڈ سیٹس ہیں ان کے اندر کوٹے کے اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ پارٹی کو تو جوائن کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آزاد امیدوار کسی بھی وقت چاہیں تو وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں یا اپنی کو پارٹی بنا سکتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آفیشیل نوٹیفیکیشن کے 3 دن کے اندر اگر وہ کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو پھر وہ جو ریزروڈ سیٹس ہیں ان میں سے اپنا حصہ کلیم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ اس پارٹی کے لوگوں نے یعنی اس کی کینڈیڈیٹس کی ایک لسٹ جمع کرا دی ہو الیکشن کمیشن کے پاس، یعنی جو ویمن کی سیٹس ہیں اور جو نان مسلمز کی سیٹس ہیں ان کے ایک لسٹ سسٹم کے تحت الیکشن ہوتا ہے تو ان کی فہرست الیکشن کمیشن کو جمع کرانی بنیادی ہوتی ہے۔ سوال احمد بلال صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو آج پی ٹی آئی کے الیکشن ہو جاتے ہیں، مان لیجیے 8 فروری سے پہلے مکمل ہو جاتے ہیں، نتائج جاری ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے نامزد کردہ آزاد امیدوار ہیں کیا جب یہ وقت آئے وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں، اس پی ٹی آئی کو جس کے اب الیکشن ہو رہے ہیں اور پھر وہ ایک باضابطہ اس انداز سے ہو رہے ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے تجویز کیا تھا؟ کیا اب بھی چانس ہے، موقع ہے ان آزاد امیدواروں کے پاس کہ وہ بعد میں پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں چاہے وہ الیکشن کے بعد؟ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ آزاد امیدوار کسی بھی پارٹی کو کسی بھی وقت جوائن کر سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آزاد ہے اور وہ جب کسی ڈسپلن میں بھی نہیں ہے تو کسی بھی پارٹی کو کسی بھی وقت جوائن کر سکتا ہے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی۔ اس پی ٹی آئی میں جوائن کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے کیا کرنا ہے کہ اس کو وہ اہل ہو کہ یہ لوگ اس کو جوائن کر سکے، یا پی ٹی آئی کو بھی کچھ کرنا ہے جیسے کہ وہ الیکشن کرا رہے ہیں؟ جی بالکل، الیکشن تو جو کرا رہے ہیں وہ تو ایک سمبل کے لیے کرا رہے ہیں، اور اس کو اگر سمبل مل جاتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے جو ریزرو سیٹس ہیں وہ اس کے لیے کوالیفائی ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے لکھا ہوا رولز کے اندر کہ وہ ایفیڈیوٹ دینا ہوتا ہے امیدوار کو، اور پھر پارٹی کے سربراہ کو اس کی ایکسیپٹنس کر کے کہ دونوں ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن کو دینے ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو جب یہ ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ بات رجسٹر ہو جاتی ہے کہ یہ اب آزاد امیدوار اس پارٹی کا حصہ ہو گیا ہے۔ تو وہ اس کا پروسیس بڑا سمپل سا ہے، وہ جس وقت بھی چاہے اس پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، انکلوڈنگ پی ٹی آئی، اس پہ کوئی پرابلم نہیں۔ آپ کی اس پوری گفتگو کے نتیجے میں میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں قطعی کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ جو آزاد اراکین نامزد پی ٹی آئی الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ یہ الیکشن کے بعد یہ سب مل کے کہیں کہ اب ہم پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں ود ان دوز 3 days جو کہ الیکشن کے بعد ان کے پاس گنجائش ہوتی ہے۔ آپ کے نزدیک یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 3 دن کی جو شرط ہے کامران خان صاحب، وہ بھی صرف اس لیے ہے کہ آپ ریزرو سیٹس کا کوٹا اپنے لیے حاصل کر سکیں، ورنہ یہ کسی بھی وقت جوائن کر سکتے ہیں، اور اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے کسی بھی، کیونکہ پی ٹی آئی بحیثیت سیاسی جماعت کے ابھی بھی موجود ہے، صرف اس کا سمبل نہیں ہے، ورنہ پارٹی کی انلسٹمنٹ موجود ہے اور پارٹی ایک باقاعدہ لیگل تنظیم کی حیثیت سے کام کر رہی ہے۔ گویا کہ اس بات کے لیے وہ اہل ہو جائے کہ وہ پھر ریزرو سیٹ پہ بھی اپنا لے سکیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 دن کے اندر کریں، پھر ان کو وہ سمبل مل جائے، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ ریزرو سیٹس کے لیے بھی اہل ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے وہ پی ٹی آئی کے تو ممبر بن جائیں گے تمام آزاد اراکین اگر اس کا وہ باقاعدہ اظہار کر دیں۔ جی پی ٹی آئی کے ممبر بن جائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ تمام جو ممبر ہوں گے وہ بحیثیت پارٹی کے پھر وہ یہ کلیم کریں گے کہ ہمیں یہ جو ریزرو سیٹ میں حصہ دیا جائے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سا ابہام ہے رولز کے اندر،
اس کا معاملہ مجھے لگتا ہے کہ عدالت پہ جائے گا، لیکن میرے خیال میں اس کی 2 شرائط ہے، اگر وہ دونوں شرائط پوری کر لیں تو ان کو ملنا چاہیے اس کا حصہ۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان کی لسٹ ایک الیکشن کمیشن کے پاس گئی بھی ہو کہ ہمارے امیدوار یہ ہیں خواتین کے لیے اور نان مسلمز کے لیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پارٹی کا الیکشن سمبل اسے مل چکا ہو۔ اب الیکشن سمبل اسے اس پیریڈ کے اندر مل جائے گا، یہ اب الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور ان کا الیکشن کروانے، داخلی انٹرا پارٹی الیکشن بروقت کروانے کے اوپر منحصر ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، بہت امپورٹنٹ بات کر رہے تھے احمد بلال محبوب صاحب۔ آزاد اراکین جو کہ پی ٹی آئی کے نامزد کردہ ہیں، وہ بآسانی الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ گویا کہ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آزاد اراکین اگر چاہیں گے، اتنی تعداد میں جیتیں گے تو پی ٹی آئی نام کی ایک جماعت جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر موجود ہوگی۔ کمرشل بریک اور نیوز ہیڈ لائنز دیکھ رہے ہیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آئندہ ہفتے آج ہی کے دن ملک بھر میں الیکشن ہوں گے۔ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں، لگتا ہے ویسے ویسے انتخابی صورتحال متنازعہ، حساس اور پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ جلسے جلوس ہو رہے ہیں، گلی محلے اور بازاروں میں جھنڈے جھنڈیاں اور پینفلیکس اب نظر آنے لگے ہیں۔ ساتھ ہی الیکشن سے چند دن پہلے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کی کم و بیش عمر قید سزا ہو چکی ہے۔ ماضی کی طرح اس بار بھی الیکشن سے پہلے پرتشدد واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی، اے این پی، ایم کیو ایم اس سے وابستہ افراد قتل ہو چکے ہیں، جبکہ نون لیگ کا امیدوار قاتلانہ حملے میں بال بال بچا۔ بلوچستان کے پی کے میں دہشت گرد تنظیمیں حرکت میں ہیں، اور آج چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں الیکشن سیکیورٹی خدشات کا جائزہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ پاک فوج کی مدد سے الیکشن میں رخنہ ڈالنے والے عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا اور الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے۔ ایک جانب الیکشن کو سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے تو دوسری طرف سیاسی ہواؤں کا رخ تیزی سے بدل رہا ہے۔ اگرچہ الیکشن 2024 کو فکسڈ کہا جا رہا ہے، فروری کے آخری ہفتے تک نون لیگ کی قیادت میں مخلوط حکومت بننے کا امکان ہے، لیکن الیکشن میں کھلا میدان ملنے کے باوجود نون لیگ کی اکثریتی جماعت بن کر جیتنے کے امکانات مدھم پڑ رہے ہیں۔ نون لیگی حکومت کو ایم کیو ایم، آئی پی پی اور آزاد اراکین کی کمزور بیساکھیوں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ بظاہر نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے پاکستان واپس آئے تھے، مگر اب لگ رہا ہے کہ نواز شریف اتحادیوں کی بیساکھیوں کے سہارے اور ایس آئی ایف سی کے اشارے پر کھڑی حکومت کو اپنے کاندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کا اب ذہن بن گیا ہے، اس طرف ان کا ذہن جا رہا ہے کہ حکومت کی سربراہی وہ شہباز شریف کو ہی سونپ دیں۔ یہ فیصلہ بزنس لیڈرشپ اور ایس آئی ایف سی کے لیے پسندیدہ ہوگا اور ملکی معیشت کو بھی استحکام دے سکتا ہے، مگر نواز شریف اس دستبرداری کی سیاسی قیمت چاہتے ہیں۔ باخبر ذرائع کہتے ہیں کہ اب ان کی خواہش ہے کہ ان کی سیاسی وراثت مریم نواز کے لیے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے کی راہ ہموار کی جائے، اور دوسری جانب شہباز شریف کا کیس بھی مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے، اور اب جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں پتہ چلا ہے کہ کلیدی فیصلہ سازوں کو آصف زرداری صاحب نے پرزور انداز میں باور کرایا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی قیمت پر نواز شریف کو قبول نہیں کرے گی۔ ہاں، اگر حالات شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے سکتی ہے، مگر مفت نہیں۔ اس کے عوض مخلوط حکومت کو عہدہ صدارت صدر آصف علی زرداری کو تشتری میں رکھ کر پیش کرنا ہوگا۔ آنے والا وقت کیا نتیجہ لائے گا الیکشن کا، اور اس الیکشن کے نتیجے سے کیا نتیجہ نکلے گا، اور اس نتیجے سے کیا نکلے گا پاکستان کے لیے سال 2024 2025 الیکشن کے نتائج اور اس کے اثرات، ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سینیٹر مشاہد حسین سید، پاکستان کے نامور نیوز اینالسٹ اینڈ نیوز ایڈیٹر، اور اب چیئرمین ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے۔ تھینک یو سو مچ سینیٹر مشاہد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مشاہد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب الیکشن تو ہو رہا ہے 8 فروری کو، اور بھی یہ جتنے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے اس کے باوجود انفیزڈ ہے ہماری الیکشن کمیشن بھی اور ہماری سیکیورٹی فورسز بھی، انہوں نے کہا الیکشن اپنے وقت پہ ہوگا، مگر یہ بڑے انٹرسٹنگ الیکشن ہے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ الیکشن والے دن کے حوالے سے شکایات ہوتی تھی، لیکن اس الیکشن سے پہلے جو ہے وہ جو ایک ہورائزن ہے وہ بڑا کلیئر ہو گیا ہے، ایٹ لیسٹ رزلٹ کے حوالے سے۔ نتیجہ تو سامنے ہے، مگر نتیجے کے بعد اس کا نتیجے کا کیا نتیجہ نکلے گا اس میں کچھ ابہام ہے۔ السلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم۔ اور واقعی یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا ایک انوکھا الیکشن ہو رہا ہے،
اور کیونکہ ایک تو پہلا الیکشن ہے غالباً ہماری یادداشت میں کہ جس کا رزلٹ کہہ لیں، آؤٹ کم کہہ لیں، نتیجہ کہہ لیں، وہ خاصا واضح ہے کہ آج کے دن ایک ہفتے بعد کیا نتیجہ آئے گا، کون آئے گا کون نہیں آئے گا، یہ تو واضح ہو گیا۔ اس حوالے سے پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا کا کافی الیکشن میں سملریٹیز ہیں۔ ادھر حسینہ واجد کے لیے میدان صاف تھا، ادھر ہندوستان میں مودی کے لیے میدان صاف ہے، مختلف وجوہات کی وجہ سے۔ ایک تو یہ کانٹیکسٹ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک بہت مشکل پس منظر میں ہو رہا ہے، جس میں بحران ہے خارجہ پالیسی کا، بحران ہے سیکیورٹی کا، بحران ہے ایک معیشت کا، اور ایک سیاست کا بھی بحران ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک نیا، جیسے 2018 میں ایک تجربہ سیاسی ہوا تھا، اب لگتا ہے کہ ایک اور فیض آ رہا ہے نیا تجربے کا، کہ ایک ہائیبرڈ پلس سسٹم کی طرف، جو میں کہتا ہوں ہائیبرڈ پلس سسٹم، اس کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک خاکی کلرڈ پولیٹیکل آرڈر ایمرج کر رہا ہے، اور اس میں سب نے ایڈجسٹ کرنا ہوگا، جس میں جیسے آپ نے صحیح فرمایا، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، ایک کمزور مخلوط حکومت بنے گی، ایک قسم کی قومی حکومت جس میں سب کو شامل کیا جائے گا، سب کے حصہ بھی ہوگا، اور سب کو اپنے رولز آف دا گیم کے مطابق اپنا کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک یونیک الیکشن ہے ہماری تاریخ میں۔ مگر اس پہ اگر ہم جاتے ہیں تو جیسے کافی اندازہ ہے لوگوں کو اس الیکشن کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بالکل اندازہ ہے، آؤٹ کم جو ہے ڈٹرمنٹ ہے، اس کا واضح اندازہ ہے، نون لیگ لیڈ ایک مخلوط حکومت، کمزور مخلوط حکومت ہوگی، جو کہ کیونکہ یہ ایک کوئلیشن گورنمنٹ ہوگی جو متعدد اتحادیوں کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک جو SIFC ہے اس کا ایک بڑا حسین سنگم ہوگا۔ یہ ماحول جو ہے یہ ہمارے نواز شریف صاحب کو تو سوٹ نہیں کرتا، جو انداز حکمرانی ان کا ہے، یا وہ جس قسم کی گرپ چاہتے ہیں پاور میں اور فیصلہ سازی میں، اس کے لیے تو یہ بہت ہی نیگیٹو ہے۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میدان صاف ہے شہباز شریف صاحب کے لیے، اور نواز شریف صاحب انہی کو آگے لائیں گے۔ یہ میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا، نہ میں اس انر سرکل میں ہوں کہ مجھے پتا ہے کیا فیصلے ہونے ہیں، کیونکہ یہ فیصلے اسلام آباد کے 10 میل ریڈیس میں ہوں گے، بٹوین اسلام آباد اور راولپنڈی یہ فیصلے ہوں گے۔ لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں اپنا وثوق کے ساتھ کامران صاحب، کہ شرفاء کی حکومت ہوگی، اور کوئی شریف آدمی ہوگا جس کا سر نیم شریف ہوگا، وہ پرائم منسٹر ہوگا۔ اب یہ فرمائیے گا کہ I can't mention the first name، رائٹ وہ میں نہیں کہہ سکتا۔ رائٹ مشاہد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ہمیں تو بہرحال ایز اے پاکستانی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ وہ الیکشن ہے جس میں جو اس وقت کی جو پریڈومیننٹ پولیٹیکل فورس ہے اس کو تو آؤٹ کر دیا گیا ہے، وہ تو مطلب اس وقت اس الیکشن میں نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی سٹرگل ہے کہ وہ ان کے آزاد امیدواروں کو ووٹ دے، پارٹی کو نہیں دے رہے، اس کے بلے کا نشان نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کی کیا ہمارے پولیٹیکل نظام نے اور ہمارے پولیٹیکل فیوچر نے اور ملکی استحکام میں آئندہ آنے والے مہینوں میں، سالوں میں اس کے کچھ اثرات ہوں گے اس پہ کیا؟ دیکھیں جی، یہ ایک ہیٹرک ہو گئی یہ پرائم منسٹرز کے حوالے سے، کبھی پھانسی دی جاتی ہے، کبھی جلا وطن کیا جاتا ہے، کبھی اریسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا امیج جو ہے انٹرنیشنلی، میں کیونکہ کافی لوگوں نے مجھے فون بھی کیا، بات بھی ہوئی، کہ اب وہ ہو رہا ہے کہ وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کا ٹریک ریکارڈ آفٹر بینگ لیونگ آفس وہ خاصا برا ہے، اور اس سے ہمارا امیج بھی بڑا خراب ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کامران صاحب یہ نہ بھولیں کہ 6 کروڑ آپ کے ووٹرز ہیں جن کی عمر 18 اور 35 سال کے درمیان ہے، اور جن کی زیادہ تر وہ جو جھکاؤ کہہ لیں، ہمدردیاں کہہ لیں، وہ PTI کے ساتھ ہیں، نوجوانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ جو گلف ہے ایلیٹ اور سٹریٹ کا، اور خاص طور پہ ایک جو تقسیم اور پولرائزیشن آ گئی ہے، اتنے بڑی چنک کو آپ ڈس انفرنچائز نہیں کر سکتے، اور وہ اس کے نتائج پھر ملک کے لیے اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ ہم وفاق ہیں، سیاسی پارٹیز جو ہیں وفاق کو جوڑتی ہیں، ان کے روٹس ہوتے ہیں، اور 2 پارٹی سسٹم سے اب وی آر بیک ٹو 2.5 پارٹیز، کیونکہ ان کو تو ڈس انفرنچائز اس وقت نہیں ہے کوئی رول۔ تو میرے خیال میں یہ جو بہت بڑا چیلنج ہوگا ٹو گیو اے ہیلنگ ٹچ
اور تاکہ ایک لاسٹنگ سٹیبلٹی آئے، ورنہ تو پھر وہی لوگ کہیں گے کہ اچھا نیکسٹ راؤنڈ کیا ہونا ہے، انتظار کیا ہونا ہے، کیونکہ ایک راؤنڈ اب رول ریورسل ہوگی نا، جو 2018 میں ہوا تھا نون کے ساتھ، وہ 2024 میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ بہرحال آج جس سچویشن میں ہم کھڑے ہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کے سپورٹر ڈس انفرینچائز ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد، تو یہ مگر فرمائیں کہ یہ جو اتنا ایک ہارڈنڈ ہم اسٹیٹ کا رویہ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی ہارڈنڈ ایک سٹانس ہے، اور اس کے مینیفیسٹیشن ہمیں مختلف طریقے سے نظر آتی ہے روزانہ۔ یہ فرمائیں کہ اس میں کتنا قصور، ایک تو ظاہر ہے کہ ایک اس طرف کی صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب ایک بڑے پاکستان کے ٹاپ پولیٹیشین ہیں، لیکن بالکل ریلینٹ نہ کرنا، بالکل فلیکسیبل نہ ہونا، بالکل ایکوموڈیٹ نہ کرنا، جو نواز شریف صاحب کرتے ہیں ان کو بھی بہت بری طریقے سے نکالا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی بہت ہی سخت اور بہت زیادہ سخت ان کے ساتھ بھی رہا ہے رویہ، لیکن وہ بڑے ایکوموڈیٹ کرتے ہیں، اور پھر بڑے طریقے سے ان کی اپنا جو نیٹ ورک ہے انٹرنیشنل اور لوکل، وہ پھر اس کو بڑا موبلائز ہوتا ہے، اور پھر بڑے میریکلس طریقے سے وہ جاتے ہیں، اور 7 سٹار ان کی فلائٹ ہوتی ہے، پھر وہ بڑے آرام سے رہتے ہیں۔ آصف زرداری صاحب بھی، جنرل فیض نے ان کو گرفتار کیا تھا عمران خان کے زمانے میں، لیکن وہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ 20-25 دن بعد نیب کے ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں رہے، اس کے بعد وہ نکل آئے۔ ان کی جو ہمشیرہ ہیں فریال تالپور، ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، چاند رات والے دن گرفتار کیا تھا، مگر یہ لوگ مینج کرتے ہیں اور یہ نکل آتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بالکل ریلنٹ نہیں کیا، کوئی فلیکسیبلٹی یا میں کہوں کہ کوئی پالیٹکس نہیں دکھائی، اس کا بھی نقصان ہے ملک کے سیاسی ماحول پہ۔ جی بالکل، کیونکہ دیکھیں نا، پالیٹکس از دا آرٹ آف دا پاسبل، اور پالیٹکس از دا آرٹ آف کمپرومائزز، اور اس میں دیکھیں نا، یا تو ہو کہ آپ کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہو، جو ہمارے ہاں نہیں ہے، آپ کے پاس ایک چنک ہے، کہہ لیں 30-35% ہے، باقی جو 65% ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ دے آر ڈسپرس دیئر۔ اور دوسری بات ہے کہ ایک پولیٹیکل مس کیلکولیشنز بھی بہت میسو ہوئیں۔ آئی تھنک یہ جو ہوا، اور ون سٹیپ فارورڈ، چاہے وہ ریزگنیشنز فرام دا پارلیمنٹ، آپ کے ہاتھ میں ایک پوری پاکستان کی پارلیمنٹ کنٹرول میں تھی، آپ کے ہاتھ میں آدھا پاکستان تھا، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ، پنجاب کی گورنمنٹ، یو کنٹرولڈ پاکستان، اور آپ کا یو آر دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈر، وہ اپنے تشریح میں اپنے مخالفین کو دی۔ اور پھر ایک اور چیز ہے کہ ہمارے ہاں ایک نو گو ایریا ہے، اس میں آپ نہیں انٹرفیئر کر سکتے، وہ ہے ہمارے آرم فورسز اینڈ جو ملٹری ہائی کمانڈ ہے، اور اس میں پک اینڈ چوز، اور یا اس میں کوئی دراڑ آئے، آئی تھنک دیٹ آلسو واز اے ریڈ لائن ٹو بی کراسڈ۔ وہ کیونکہ ہمارا ایک سسٹم ایسا ہے، ایون ان ادر کنٹریز آلسو یو ڈونٹ ڈو دیٹ، تو انہوں نے یہ خاصی کی۔ آئی تھنک میرے خیال میں ہی واز مس لیڈ، مس کیلکولیشن، اور ان کے لیے پہلا کرائسس تھا پاور اسٹرکچر کا، کیونکہ ہی ہیڈ دا فل بیکنگ آف دا پاور اسٹرکچر ان 2017 and 18، جو سافٹ کو ہوا تھا میاں صاحب کے خلاف جنرل باجوہ نے، اور جب سپریم کورٹ نے کیا تھا، تو اس میں ان کا آئی تھنک اوور کانفیڈنس ہو گیا کہ اب سب میرے ساتھ ہیں۔ یہ چیز پاور سٹرکچر جو ہے نا بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، وہ اٹ کین چینج اوور نائٹ۔ پاکستان میں اٹ ہیپنڈ ود ذوالفقار علی بھٹو، ان کا ہینڈ پک ضیاء الحق نے ان کے خلاف کو کر دیا، اور پھر اس کو ہینگ بھی کر دیا۔ میاں صاحب کا ہینڈ پک مشرف نے ان کو خلاف کو کیا، اور ان کو ایگزائل بھی کیا۔ تو ہماری سبق نہیں سیکھا انہوں نے ہماری ہسٹری سے کہ ویئر پاور لائز اینڈ ہاؤ ٹو ہینڈل اینڈ کوپ ود دیٹ پاور۔ اچھا، مجھے ایک چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں، اور اپنے ناظرین کو بھی آپ کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے۔ عمران خان آپ کو معلوم ہے کہ اپنے جو ان کی ٹرم کا اینڈ تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے اپنی مقبولیت کی نچلی ترین جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے، شاید اگر وہ پاور میں رہتے تو اگلے 6 مہینے میں ویسے ہی پیرش ہو جاتے ہیں ان کا اسٹرکچر جو تھا۔ لیکن اس کے بعد سے جو ابھی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے ڈیزاسٹرس پولیٹیکل مووز کی، آپ نے ذکر کیا نیشنل اسمبلی سے ریزگنیشن کا، پنجاب کے پی پہ کو ایک ڈسبینڈ کر دینے کا، بزدار کو 5 سال رکھنے کا، بشرا بی بی کی آنکھ میچ کے جو ہے ان کی باتوں کو پیچھے چلنے کا، اور ان گنت چیزیں جو کہ سامنے لکھی ہیں سامنے۔ مگر اس سب کے باوجود آج یہ عوام اور یہ نوجوان اور یہ خواتین جو ہیں، یہ کیوں پی ٹی آئی کے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں؟ اس کی آپ کے نزدیک کیا ایکسپلینیشن ہے؟ میرے خیال میں 2 ایکسپلینیشن نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی عوام کا ایک جنرلی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جو
انڈر ڈاگ ہو یا مظلوم ہو اس کا وہ ساتھ دیتے ہیں، ان کے نظر میں کہ یہ جو ہوا یہ مظلومیت ہے. مجھے یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بڑی سخت ایجیٹیشن ہوئی تھی اور بڑے لوگ خلاف ہوئے تھے پی این اے کی ایجیٹیشن 5 جولائی کو، لیکن کو جب ہوا 5 جولائی کا جنرل ضیاء الحق کا، مجھے یاد ہے کہ میں اس کو پڑھاتا تھا سٹاف کالج میں. 8 اگست 1977 کو آدھا لاہور آ گیا تھا ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ جب وہ ایز اے ایکس پرائم منسٹر آئے. تو وہ ایک ہمارے لوگوں میں ہے ایک اسپرٹ وہ والی انڈر ڈاگ والی. اور دوسرا میرا خیال میں یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اوور آل عمران خان کی شخصیت، کیونکہ ہی از اے سپر اسٹار آلسو، از ناٹ جسٹ اے پولیٹیشین، کہ اس حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹیم خراب تھی، ان کی نالائکی تھی، ان کے رفقا بڑے غلط تھے، لیکن وہ ذاتی طور پر ان کو وہ آئی تھنک گریس مارکس دینے کو تیار ہیں کہ وہ انٹیسٹڈ ہیں، انٹرائیڈ ہیں پالیٹکس میں، تو ان کی کچھ غلطیاں بھی معاف کر دیتے ہیں. اس حوالے سے وہ کہتے ہیں ہی از بیٹر دین دا آلٹرنیٹو. اس حوالے سے یہ جو آپ آلٹرنیٹو، اور انہوں نے یوتھ کو جو فوکس کیا نا، ینگ جنریشن کو، وہ کیپچر کیا ہوا ہے. تو یہ جو آلٹرنیٹو کی آپ نے بات کی، تو اس میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے جو عمران خان کی آج مقبولیت ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ اور کوئی نہیں کر پا رہا، کوئی اور سیاستدان. اس میں ایک یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ان کی جگہ آپشنز نظر آئے، کہ جو مثال کے طور پہ نون لیگ 4 بار حکومت کر چکی ہے، اب تک 5ویں حکومت کی طرف جا رہی ہے. زرداری صاحب کا اپنا ایک امیج ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا ایک امیج ہے. پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکمرانی جو صورتحال ہے، جو ذرا بھی سندھ سے واقف ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. باقی جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، جو الٹرنیٹیوز نظر آئے، اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس نے کتنا بڑا رول پلے کیا ان کی مقبولیت کو پراپ اپ کرنے میں، جو کہ سنک کر چکی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 بار 4 بار کی بات نہیں، اٹس آلسو ویدر یو ڈیلیور اور ناٹ. اب اردوغان جو ہے وہ 20 سال سے پاور میں ہے اور ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے جنرل باجوہ کی بات، یہ جب آئے تھے پارلیمنٹ ہمارے پاس، ہی واز چیف آف آرمی اسٹاف سینٹ میں، تو ہم نے پوچھا، ہم نے کہا کہ ترکی میں تو جو کو ہوا تھا 2016 کا، اردوغان نے تو بندے پکڑ لیے تھے. اس نے کہا جی اردوغان نے 157 جنرلز کو ہاتھ کڑی لگائی اور جیل کیا، اس لیے کیا بیکاز ہی ڈیلیورڈ. اگر آپ لوگ بھی ڈیلیور کریں گے تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. دس از واٹ ہی سیڈ. اور نیکسٹ وہ دیکھ لیں، مودی جو ہے وہ 3ری بار آ رہا ہے، لیکن دونوں دفعہ یہ دیکھیں کہ وہ مودی بھی کہہ رہا ہے ہی از اگینسٹ ڈائنیسٹک پالیٹکس، اور ادھر بھی جو اردوغان ہے اس نے ایک اپنا پارٹی سٹرکچر بنایا ہے. تو اس میں بیسکلی آئی تھنک دیٹ لیڈرشپ، اور اس میں ہم نے ہمارے ہاں تو پولیٹیکل پارٹیز آف فیملی فرمز بن گئی ہیں نا. اٹس بیکم ناٹ جسٹ ڈائنیسٹیز، فیملی فرمز، اٹس ایکسٹینشن آف یور سارا کچھ. تو وہ ایک کتنا نقصان دہ ہے عمران خان کمز اکراس ایز ڈفرنٹ. مشاہد صاحب کتنا نقصان دہ ہے پاکستان کی سیاست کے لیے کہ وی آر بیک ٹو ون. اور آپ نے کہا فیملی کمپنیز ہیں، یہ تو ایک بالکل ڈینسٹک اور ہارڈ کور ڈینسٹک پورا سلسلہ ہے، اور ہم اس میں واپس آ گئے. ہمارے پاس ایک 3rd آپشن جو تھا وہ اب جو ہے فی الحال تو وہ they have been forced out completely. وہ آپشن ہی نہیں رہا کسی کے پاس. اب فورسڈ اب یہ ہے کہ اب آپ جائیے انہی کے پاس دوبارہ، انہی کو ووٹ دیجئے، ان کو دوبارہ لائیے، اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور پھر ریاست بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا، آپشن تو کریٹ ہو گیا نا، ایک ویکیوم تھا، اب وہ ویکیوم فل ہو گیا. آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ہائیبرڈ پلس سسٹم آ گیا ہے. اٹس ناؤ وہ بیلنس جو تھا سول ملٹری کا وہ چینج ہو گیا ہے. And now it is it's as I said کہ خاکی کلرڈ پولیٹیکل آرڈر ہے. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مسئلے حل نہیں کر سکتے جو ہماری روایتی سیاسی جماعتیں ہیں یا روایتی سیاسی کلاس ہے، تو ویل ڈو اٹ. اکانومی ہم ٹھیک کریں گے، زراعت ہم ٹھیک کریں گے، مائننگ ہم ٹھیک کریں گے، نیب ہم ٹھیک کریں گے، نادرا ہم ٹھیک کریں گے. مشاہد صاحب، is it really bad for چینج تو ہو گیا نا پاکستان میں. یہ کیا یہ پاکستان کے لیے کوئی برا آپشن ہے؟ It's very unfortunate for پاکستان کہ ہم نے، افسوسناک بات ہے کہ we are back to square one instead of moving forward. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی زیادہ کوتاہی ہے. آپس میں ہم نے رولز آف دا گیم نہیں بنائے. سیاسی چپکلش کو ہم نے ایک ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا. ان اینڈنگ بیٹل ہے. آپ چائنا جائیں، امریکہ جائیں، عرب ملک سے جائیں، وہ کہتے ہیں پاکستانیز اپنے مسئلے نہیں حل کر سکتے. دے ڈونٹ سیٹل ڈاؤن. آپ ہر جگہ کوئی نہ کوئی آپ کا بحران رہتا ہے، اور وہی بحران ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی آپ بغل پہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کرسی میں بیٹھنے کو تیار نہیں، مسئلے حل کرنے کو تیار نہیں، مشکل فیصلے کرنے کو تیار نہیں، اور پھر بس کہتے ہیں کہ کرسی ہمیں دے دو.
اور پھر وہ کرسی آپ کو پھر ملے گی, لولی لنگڑی کرسی ملے گی, پھر آپ کو وہی اب ہو رہا ہے. پوسٹ 8 پولیٹیکل آرڈر آئے گا 8 فروری کے بعد, وہ تو بڑا کلیئر ہو گیا, somebody else in the driving seat. تو ٹھیک ہے, مگر یہ دیکھیں نا کہ جو ابھی آپ نے پرفارمنس کی بات کی, ہم نے ابھی یہ پولیٹیشین کی پرفارمنس دیکھی, پہلے پی ڈی ایم میں دیکھی, جو آخری پرفارمنس ہے اس کا ذکر اب نہیں کرتی نون لیگ اپنی کیمپین میں, لیکن جو اس دوران جو ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں, جس طرح سے ڈار صاحب نے یہ فائنانس چلایا ہے, جس طرح سے آئی ایم ایف کو ٹریٹ کیا, جس کا پاکستان کو جو کاسٹ ہوئی, جو ایک جگہ ایکسچینج ریٹ کو روکا, اس سے پہلے عمران خان کی حکومت میں بھی کوئی اکانومی اور یہ کوئی اس میں چار چاند نہیں لگ رہے تھے, اس سے پہلے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن یہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک نان پولیٹیکل گورنمنٹ آئی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, اس کے ساتھ ایک ایس آئی ایف سی جو کہ شہباز صاحب جس کو جنم دے کے گئے تھے, اس کا ایک ملاپ ہوا, اور یہ پرفارمنس فرسٹ کلاس پرفارمنس رہی ہے. پچھلے اگر آپ دیکھیں 6 مہینے میں انوار اللہ کاکڑ پرائم منسٹر نے اچھی طرح سے اپنے آپ کو بڑا اچھی طریقے سے کنڈکٹ کیا, اچھی طرح سے بات کی, اچھی طرح سے انہوں نے چلایا, جس سے جو بھی ان کے پاس مینڈیٹ تھا, اور ڈیلیوری بھی بڑی اچھی ہوئی ہے. تو اگر آگے چل کے جیسے آپ فرما رہے ہیں ہائیبرڈ پلس کی طرف ہم جا رہے ہیں, آر بی اور یہ جو بھی سو کالڈ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی وہ مل جاتی ہیں, تو کم از کم پاکستان کے عوام کو تو اس سے نقصان نہیں ہوگا نا, ہمیں ہماری اکانومی ہماری یہ چیزوں بھی شاید بہتری ہے. کرتا ہوں سر, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کامران صاحب, وی شوڈ بی لوئل ٹو دی آبجیکٹو. چائنا کا گریٹ لیڈر تھا دینگ شاپنگ, وہ کہتا تھا اٹ ڈز ناٹ میٹر ویدر اے کیٹ از بلیک اور وائٹ ایز لانگ ایز اٹ کیچز مائس. اگر آپ کو 1 ونڈو آپریشن مل سکتا ہے, انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, ہم کچھ مسئلے حل کر سکتے ہیں کرپشن فری انوائرمنٹ میں, تو لیٹس ڈو اٹ. اگر وہ فوج کے ذریعے ہوتے ہیں یا سیاستدانوں کے ذریعے ہوتے ہیں, وی آر پارٹ آف دا سیم سسٹم, وی آر پارٹ آف دا سیم کنٹری. انفارچونیٹلی اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر وہ یہ ہوگا کہ somebody else will do it. تو وہ اب اسٹیج آ گئی, اب تو سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تو اس ہائیبرڈ پلس سسٹم میں ایک امید تو ہے کہ وہ زمانے اب پچھلے ختم ہو گئے ہیوی مینڈیٹ کے, کہ جب جو مرضی چاہیں جو مرضی کر سکیں. اب سب کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا ٹو دا نیو ریئلٹیز آف پاکستان's پاور پالیٹکس اینڈ گورننس, اور وہ رولز چینج ہو چکے ہیں. For now it's good for us. اس کانٹیکسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے بڑی. دست شفا جو ایلیٹ اور اسٹریٹ کا گیپ ہے, وہ آپ دیکھیں نا, ہر جگہ آپ کے کرائسس ہو رہے ہیں. کبھی بلوچستان میں سیکیورٹی کا کرائسس ہے, کوئی فورن پالیسی کرائسس ہے, کوئی پولیٹیکل کرائسس ہے, اور پولیٹیکل میں بھی ہم نے زیرو سم گیم اور ایک پولیٹیکل ٹرائبلزم آ گیا ہے کہ بالکل ہم نے چھوڑنا نہیں کسی کو. تو دس کائنڈ آف اپروچ جو ہے یہ چل نہیں سکتی پاکستان میں. آر پیپل ڈیزرو بیٹر. ہم نے وی ہیو لیٹ ڈاؤن آور اون پیپل اور ان کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے. اور قائد اعظم نے ٹھیک کہا تھا نا, لیٹ اٹ ناٹ بی سیڈ وی ڈڈ ناٹ پروو ourselves equal to the task. اور اب ٹائم آ گیا ہے اس چیز کا. ایک ٹرم ہم ہائیبرڈ پلس کو بھی دیں جو کہ پراپر طریقے سے چلے, اور اس دوران ہیلنگ ٹچ بھی ہو جائے, اور پھر دیکھتے ہیں کہ اگر ہائیبرڈ میں سے ایک فیکٹر کو ہمیں نکالنا ہے, اگلے 5 سال بعد نکال لیں گے. لیکن فی الحال گڈ فار اس, گڈ فار پاکستان. چلے اس سسٹم کو اپلائی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. وہ تو شروع ہو گیا جی. whether we like it or not, hybrid plus is there to stay. ویلکم. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد دوبارہ الیکشنز کی جانب جاتے ہیں. خیبر پختونخوا میں بہت زبردست الیکشن ہوگا, کیونکہ یہ وہ صوبہ ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے نامی گرامی لوگ اپنے نام سے بھی موجود ہے, اور ظاہر ہے کہ ان کو لوگ پہچانتے ہیں. پی ٹی آئی 2 بار اس صوبے میں الیکشن لڑی ہے. 10 سال اس نے حکمرانی, 9 سال اس نے حکمرانی کی, لیکن کیا ایک بار پھر ان حالات میں کے پی کے لوگ, کے پی کے پشتون کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور اس وہاں کے حالات کے جائزے لیتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. جیسا کہ آپ وقفے سے قابل میری مشاہد حسین سید صاحب کی گفتگو میں سن رہے تھے, الیکشن نتائج اور اس کے آؤٹ کم کے حوالے سے پاکستانیوں کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہے. یہ وہ نتیجہ ہے جو پہلے سے لوگوں کو پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں مجموعی طور پہ یہ صورتحال ہے. لیکن خیبر پختونخوا کی صورتحال کچھ پیچیدہ اور کچھ مختلف ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ سمجھے جانے والا صوبہ کے بھی کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی عام انتخابات میں مرکز نگاہ ہوگا. اس صوبے میں پی ٹی آئی نے نہ صرف مسلسل دوسری بار صوبائی حکومت قائم کرنے کا ریکارڈ بنایا تھا, بلکہ 2018 میں ملک بھر میں حکومت بنانے میں بھی تحریک انصاف کو کلیدی مدد اسی صوبے سے ملی تھی. 2018 میں کے پی کی کل 51 قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے 37 پی ٹی آئی نے حاصل کی, جبکہ صوبائی اسمبلی کی 99 میں سے 67 سیٹیں پی ٹی آئی کے حصے میں آئیں. اس کے علاوہ 8 فروری کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کے پی کے میں گھمسان کے الیکشن کے مقابلے ہوں گے, کیونکہ پی ٹی آئی کے نامی گرامی رہنما
کے پی سے امیدوار ہیں، جن میں اسد قیصر، علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر، شہرام ٹرکی اور شاندانہ گلزار وغیرہ شامل ہیں، جبکہ کئی بڑے نام الیکشن سے باہر ہیں، جن میں مراد سعید، شہریار آفریدی اور اعظم سواتی شامل ہیں۔ کے پی کے میں تحریک انصاف کے گزشتہ دونوں ادوار میں وزیر اعلیٰ رہنے والے پرویز خٹک اور محمود خان نئی جماعت بنا کے پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، جبکہ کئی جماعتوں کے سربراہ اور بھاری بھرکم سیاسی شخصیات کی شرکت نے کے پی کے انتخاب کو سنسنی خیز بنا دیا ہے، جن میں نون لیگ کے قائد نواز شریف، جے یو آئی ایف کے مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق، اے این پی کے ایمل ولی خان، نون لیگ کے امیر مقام اور قومی وطن پارٹی کے آفتاب شیرپاؤ سمیت کئی رہنما ہیں۔ گزشتہ انتخابات میں پی ٹی آئی کے امیدواروں نے بڑے نامور رہنماؤں کو کے پی میں ہرایا تھا اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف سمیت مولانا فضل الرحمان، ایمل ولی خان اور امیر مقام شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ آج سوات میں نواز شریف نے انتخابی مہم کے دوران کے پی کے عوام سے شکوے شکایات کیے اور انہیں نصیحت بھی کی کہ آزمائے ہوئے لوگوں کو دوبارہ نہیں آزمائیے گا۔ کے پی دارالحکومت پشاور کے 5 قومی اسمبلی کے حلقوں میں اس بار کن امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ انتخابات کے نتائج اور حالیہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں ہم نے کے پی کے چند حلقوں کا بغور جائزہ لیا جہاں سخت و دلچسپ مقابلے ہونے کی توقع ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں وہاں کی پلس، وہاں کی نبض کیا بتا رہی ہے۔ بہرحال ہم نے بار بار آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے یہ امیدوار، یہ کوئی امیدوار ان کے پاس پی ٹی آئی کا نہ نشان ہے نہ نام ہے، یہ سب آزاد امیدوار ہیں، ان کے پاس نہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلّا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بھی اثرات ہوں گے۔ یہ ماحول ہے کے پی کے کا جہاں پہ بہت کانٹے کا مقابلہ ہوگا، لیکن اس کی مزید تفصیلات ہم لیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ اوپینین ہمیں دیں گے جناب مشتاق یوسف زئی، کے پی کے نامور سینئر صحافی ہمارے ساتھ ہیں، اور محمود جان بابر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کے پی کے ایک اور بہت ہی ممتاز سینئر صحافی ہیں۔ بہت شکریہ مشتاق یوسف زئی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ گو کہ دوسرے پاکستان میں جو پاکستان کے باقی علاقوں میں بہت کیفیت عام سی ہے، پتہ ہے نتیجہ کیا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی آئی نہیں ہے، اور پھر وہاں پہ بہت شدید مسائل رہے پی ٹی آئی کے لیے، لیکن کے پی کے میں قدرے بہتر صورتحال ہے جس میں کہ پی ٹی آئی کے نامی گرامی لوگ ہیں اور شاید ووٹر کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو پہچانے، اور شاید اس کے علم میں ہوگا کہ اس کا نشان کیا ہے۔ اس پوری صورتحال میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانٹے کا مقابلہ ہے کے پی میں؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے میرے خیال میں سیکنڈ ٹائم ہے کہ انہوں نے گلہ کیا کہ پختون جو ہے بہکاوے میں آ گئے، تحریک انصاف کو انہوں نے جتوایا خیبر پختونخوا میں۔ تو میرے خیال میں ان کی بھی غلطیاں ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ انہوں نے کبھی بھی خیبر پختونخوا میں اپنی جماعتوں پہ توجہ نہیں دی، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر چونکہ تحریک انصاف 2013 میں بھی یہاں پہ انہوں نے سویپ کیا تھا، 18 میں انہوں نے سویپ کیا، تو کافی کلوز رہے ہیں، یا اسپیشلی عمران خان آتے تھے یہاں سے لوگوں سے ملتے تھے، اور کافی ٹائم گزارا ہے خیبر پختونخوا میں عمران خان نے باقی صوبوں کی نسبت۔ چونکہ ابھی دوبارہ انتخابات ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف نے یہاں پہ 9 سال حکومت کی ہے، انہوں نے کافی کام بھی کیے ہیں، انہوں نے کافی ووٹ بینک بھی بنائے ہیں، اور میرے خیال میں چونکہ اس وقت تحریک انصاف کافی مشکل میں ہے، لیڈرشپ ان کی ہے نہیں، تو ایڈوانٹیج تو ان کو حاصل ہے، کیونکہ سوشل میڈیا اور جو ہمارے اربن ایریاز ہیں، شہری علاقے ہیں، اب بھی تحریک انصاف کا کافی ووٹ بینک ہے، اور اس وقت اگر باقی پارٹیاں نظر نہیں آ رہی پورے اس پروسیس میں مقابلے میں، تو 2 پارٹی میجر پارٹیز ہیں، ایک مسلم لیگ نواز گروپ اور ایک پیپل پارٹی، وہ مقابلے میں کم از کم جو سینٹرل کے پی ہیں جس کے پشاور ویلی ہم کہتے ہیں، پشاور، چارسدہ، مردان، نوشہرہ، سوابی، یہ ایسے علاقے ہیں کہ یہاں سے جو بھی پارٹی جیتتی ہیں تو خیبر پختونخوا میں ہمیشہ انہوں نے حکومت بنائی ہے، تو یہ 2 جو پارٹیز ہیں وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شہری علاقوں میں پی ٹی آئی کافی مضبوط ہیں، فیمیل جہاں پہ زیادہ ہیں، ایجوکیشن زیادہ ہیں، ینگسٹر زیادہ ہیں، اور یہ واحد پارٹی ہے اس وقت بھی کہ ان کی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن ان کی خوش قسمت یہ ہے کہ ان کے پاس وہ جو کینڈیڈیٹ جو ووٹرز ہیں، جو ان کے ایکٹیوسٹ ہیں، وہ کافی ینگسٹرز ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، وہ ایکٹیو ہیں، اور خواہ ان کے پاس نشان ہے نہیں ہے تو بہت چند گھنٹوں میں وہ جو ان کے نشان ملتی ہیں، بوتل ملتا ہے، گاڑی ملتی ہے، جو بھی ان کو ملتا ہے وہ وائرل کر دیتے ہیں، تو ان کو خوش قسمتی ہے۔ دوسری جو میرے خیال میں ان کو جو اس وقت مار پڑے گی رورل ایریاز میں، وہاں پہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، فیمیل زیادہ ہے، اور شہری علاقوں میں چونکہ فیمیل زیادہ ہے تو ان کے ووٹ زیادہ ہیں۔ جو ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہوگا وہ ان کے انٹرنل ڈفرینسز ہوں گے،
کیونکہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ گلہ بھی کرتے ہیں کہ چونکہ ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن میں مشورے نہیں کیے گئے، تو جو ٹکٹ ایک بندے کو ملا ہے نیشنل اسمبلی کے لیے، پھر خود انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی فیملی میں بھائی کو، بھتیجے کو، خاندان میں اس کو صوبائی اسمبلی کا بھی ٹکٹ دیا ہے. تو اس سے عام لوگوں میں جو وہاں پہ ان کے ورکرز ہیں، جو جرمن لوگ تھے، یہ تو بہرحال ان کی تنظیم کا کام ہے، جو بھی بچی کچھ تنظیم ہے کہ وہ اس کنفیوژن کو دور کریں گے. محمود جان بابر صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ ہمیں تو وہ جماعت دیکھنی ہے کہ اگر پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو جس جماعت نے اس خلا کو پورا کیا ہو، کیونکہ 9 سال پی ٹی آئی نے ایک انداز سے اگر ہم کہیں تو کے پی کی سیاست کو رول کیا ہے، اس کا بے پناہ انفلوئنس رہا ہے، اور اتنا انفلوئنس ہے کہ 2 بار حکومت کرنے کے بعد تیسری بار بھی وہ بڑی ایک فیورٹ جماعت ہے. کوئی جماعت ایسی ہے جس نے کہ اب اس کا خلا پورا کیا ہو؟ کیونکہ پی ٹی آئی سامنے تو ہے نہیں، نہ اس کے امیدوار اس طرح سے ہے، نہ نشان ہے، نام ہے، نہ کچھ ہے. تو وہ کون سی جماعت ہے جو قریب تر آپ کو نظر آ رہی ہے، یا کوئی بھی نہیں ہے؟ جی خان صاحب شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی موجودگی میں بھی اور خود عمران خان صاحب کی مرکز میں حکومت میں موجودگی میں بھی، جب اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتیں خاموش تھیں یا وہ زیر عتاب تھیں اور وہ اس وقت تاریخیں بھگت رہی تھیں اور وہ عدالتوں میں تھے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ، اس وقت بھی اگر کسی نے ٹف ٹائم دیا تھا تو اس وقت عمران خان کو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے یہ امپریشن اس وقت بھی بنا کہ اگر اس پاکستان میں کوئی ان کی بات کی کوئی وہ پوزیشن لے سکتا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے. تو مولانا فضل الرحمان نے کم از کم یہاں پہ خیبر پختونخوا میں یہ کام کیا کہ انہوں نے ہر وہ جگہ فل کرنے کی کوشش کی جہاں پہ اسے پاکٹ ملا، جہاں پہ اسے تھوڑا سا سپیس ملا. تو آپ دیکھیں کہ جب بلدیاتی انتخابات ہوئی اور خود تحریک انصاف کی حکومت موجود تھی، تو اس وقت بھی جو شکست جس جماعت نے انہیں دی، اس میں زیادہ نشستیں مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے حاصل کی. پھر اس کے بعد جو تحریک انصاف کی یہاں پہ انہوں نے اپنی اسمبلی ختم کی، تو یہ صوبہ جو جن کے حوالے کیا گیا وہ بھی جمعیت علماء اسلام ہی تھا. اگر آپ کو یاد ہو، جب نگران حکومت بن رہی تھی اس وقت نہ صرف نگرانوں میں ان کی اکثریت تھی بلکہ گورنر ہاؤس بھی ان کے پاس تھا. مولانا صاحب گورنر ہاؤس میں جمعے کے خطبے پڑھا رہے تھے اور لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ صوبہ عملی طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلا گیا ہے. انہوں نے اس سارے پرسیپشن کا اور امپریشن کا اور اس سب کا فائدہ بھی اٹھایا. انہوں نے کبھی اس سے انکار بھی نہیں کیا. تو وہ جو بیوروکریسی تھی اور وہ جو الیکٹیبلز تھے، انہوں نے اپنا رخ ان کی طرف رکھا، باقی جماعتوں کی طرف کم لوگ گئے. اگر آپ کو یہ معلوم ہوگا، یہاں پہ مسلم لیگ نون کو کبھی ایک یہ تاثر اس کے بارے میں بنا کہ وہ خیبر پختونخوا میں اب وہ کنگز پارٹی ہے. پھر وہ پرویز خٹک صاحب کے بارے میں یہ جو ہے یہ پرسیپشن بنا. پھر لیکن جمعیت کے بارے میں یہ زیادہ اس وجہ سے بھی پختہ ہوا، گورنر ہاؤس ابھی بھی اس کے پاس ہے، اس کے کہنے پہ کافی فیصلے بھی ہوئے. یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں وہ پوزیشن ان سے چن کے پرویز خٹک صاحب کے پاس چلی گئی، لیکن مولانا صاحب نے پوری تیاری کی اس صوبے کے لیے. یہ دوسری بات ہے کہ مولانا صاحب کی اپنی پوزیشن مضبوط نہیں میں دیکھ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا حلقہ ہے اس میں انہوں نے عوامی لوگوں کے ساتھ انہوں نے بہت کم اپنا رابطہ رکھا ہے. میں ڈی اے خان میں کافی وقت گزارا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے مخالف امیدواروں نے اس حلقے میں اپنے لیے بہتر کام کیا ہے. ہمارا اب اس پہ یہ سوال ہے، رابطے رکھے ہیں. مشتاق یوسفزئی صاحب کے 3 بڑے ہیں جو ابھی جو بات کی محمود جان بابر صاحب نے، اس کے پس منظر میں 3 بڑے کینڈیڈیٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب عمران خان اور پی ٹی آئی کے عدم موجودگی میں ان کو کیا فائدہ ہوگا، یا اب بھی یہ جیتیں گے یا نہیں. جس میں مولانا فضل الرحمان، ڈی آئی خان کا الیکشن، کیا پچھلی دفعہ ان کو بڑی ایک امبیرسنگ شکست ہوئی تھی، اب کیا ہوگا؟ پرویز خٹک نے عمران خان کو چھوڑ کے ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اور امیر مقام جو 2 الیکشن ہار چکے ہیں اور ابھی جیسے کہ محمود جان بابر صاحب نے فرمایا کہ کنگز پارٹی کا امپریشن لے کے وہ میدان میں اتر رہے ہیں، ان 3 کینڈیڈیٹس کا آپ کو کیا آؤٹ کم لگتا ہے ان کے الیکشن ریزلٹس میں؟ کامران خان صاحب، میں جب دیکھتا ہوں تو اس وقت جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کو کافی مشکلات ہے، ان کے لوگوں کو کافی سختیاں ہیں، وہ کل کی کمپین نہیں چلا سکتے، لیکن اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپل پارٹی، جماعت اسلامی اور جو باقی جو پارٹیاں ہیں جو میں نے ذکر کیا، ان سب کو اب بھی خوف ہے، اور خوف اتنی زیادہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں.
خود جس طرح محمود جان صاحب نے کہا کہ ڈریس مل خان میں کافی مشکل ہے مولانا صاحب کو پی ٹی آئی سے اور پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے، اسی طرح سراج الحق صاحب کے لیے بھی وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کی گئی تاکہ ان کو MNA بنایا جائے، اور امیر مقام صاحب جو کافی انہوں نے وقت گزارا ہے وہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ انہوں نے فوکس اپنے حلقے پہ کیا ہے، سوات میں کیا ہے، کافی کام بھی وہاں پہ کیا ہے، لیکن اب بھی ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس طرح جو پرویز خٹک صاحب کی آپ نے بات کی، تو یہ جو ہے مسلسل PTI کے ٹکٹ پہ جیت کے آئے ہیں، ان کے بھائی بھی ٹکٹ پہ جیت کے آئے ہیں PTI کے، ان کو سن ان لا ہے، وہ بھی 2 مرتبہ PTI کے ٹکٹ پہ MNA بن چکے ہیں۔ اب ان کی جو ہے پارٹی انہوں نے 6 ماہ پہلے بنائی ہے، اور وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا باپ بھی مجھے وزیر اعلیٰ بننے سے نہیں روک سکتا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ 115 سیٹس ہے صوبائی اسمبلی کے، اور میرے خیال میں 73 کسی بھی شخص کو لینا ہے یہاں کی وزیر اعلیٰ بنے۔ انہوں نے 115 میں سے ابھی 64 ٹکٹ تقسیم کیے ہیں پوری خیبر پختونخوا میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں یہاں پہ نہیں ہوگی، جس طرح صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے پیزا بنائی گئی ہے کہ کم از کم PTI کو کم سیٹ ملے۔ میرا ذاتی جو اسسمنٹ ہے، جو میری معلومات ہے، پشاور میں میرے خیال میں 80% سیٹیں جیت سکتی ہے۔ محمود جان بابر صاحب، کوئکلی کیا آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ سب کے اس پس منظر میں جو آپ نے سامنے رکھا، اس کے باوجود PTI یہاں پہ بڑی قابل ذکر کامیابی حاصل کرے، آپ اس کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں بالکل ایسا ہوگا، یا آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے، یا آپ کے خیال میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا؟ دیکھیں میرے خیال میں 50-50 چانسز ہیں اس وقت۔ اگر جس طرح یہاں پہ بھی ایک امپریشن ہے کہ شاید اس صوبے میں تحریک انصاف کو مکمل طور پہ باؤنڈ نہ رکھا جائے، شاید اس کو تھوڑا سا سپیس دیا جائے کہ چلیں کہیں نہ کہیں اگر وہ الیکشن جیت بھی جاتی ہے۔ یہاں پہ لوگ جب بات کرتے ہیں آپس میں جو سمجھتے ہیں اس معاملے کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ شاید PTI کو مکمل طور پہ نہ روکا جائے اور شاید اسے کچھ نہ کچھ نشستیں جیتنے کا بھی موقع ملے۔ تو ابھی تک جو اندازہ ہے میرا، وہ میں 50-50 ہوں۔ بڑی نوازش جناب محمود جان بابر، جناب مشتاق یوسف سے ہمارے ساتھ پشاور سے موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔